नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आज हम अल्लाह ताला के नाम अल इलाह यानी अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। अल इलाह का मायनी है ख़ास माबूद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल लग जाता है तो वो किसी चीज़ को ख़ास कर देता है। तो अल इलाह यानी अल्लाह, ख़ास माबूद। और माबूद कौन? जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत, उसी से मोहब्बत, उसी के आगे झुकना और उसी के सामने आजिज़ी का इज़हार। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि इंसान अपनी फितरत के एतबार से मजबूर है कि वो अपने से बड़े के आगे झुके। उसे किसी न किसी के आगे ज़रूर झुकना है, क्योंकि उसके अंदर ये मादा मौजूद है और इसके बगैर वो रह नहीं सकता। इसके बगैर उसकी तकमील मुकम्मिल नहीं है। इंसान हमेशा ये चाहता है कि वो किसी से शदीद मोहब्बत करे, किसी के आगे झुके, किसी का सहारा ले, किसी को अपने रंजो गम की हालत में पुकारे, जो हर हाल में उसकी सुनने वाला हो, इसके दुख दर्द को दूर करने वाला हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कौन हो सकता है? जब से इंसान पैदा हुआ है और इंसानी तारीख में मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने अल्लाह को माबूद तो माना, लेकिन उसके साथ दूसरों को भी इलाह मान लिया। ज़ाहिर में नज़र आने वाली चीज़ों को भी इलाह मान लिया, सहारा मान लिया। कोई दरख्त के आगे झुका, कोई पहाड़ के आगे, कोई समंदर से खौफ खाकर उससे खुदा मानने लगा, किसी ने आग को खुदा मान लिया और उसी की इबादत करने लगा। तो गोया जिस चीज़ से वो डरा या हैरान हुआ, या जिस चीज़ ने उसे इम्प्रेस किया, या जिस चीज़ के लिए उसके अंदर एक ख़ास कैफियत पैदा हुई, उसने उसी को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 6, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही इलाह है, वो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। और वो जिसने सारी चीज़ों को पैदा किया, तो हकूक तो इलाह नहीं हो सकती ना। इलाह तो वही हो सकता है सब जिसके ताबे हो, जिसके आगे पूरी काया झुकी हुई हो। तो अरबी ज़बान में इलाह का लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तेमाल होता है। और इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी इलाहियत में मुनफरिद हैं, यकता हैं, अकेले हैं। और अलूहियत के अंदर कमाल इल्म, कमाल कुदरत, कमाल रहमत और कमाल हिकमत के मायने पाए जाते हैं। यानी वही अल्लाह हो सकता है जिसका इल्म कामिल हो, जिसकी कुदरत कामिल हो, जिसकी रहमत कामिल हो, जिसकी हिकमत कामिल हो और उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना पाया जाता हो। और ये सिफात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंदर ही हैं। इसलिए वही दरअसल इलाह है, माबूद है और वही इबादत के लायक है, क्योंकि किसी और के अंदर तो ये सिफात इस दर्जे में पाई ही नहीं जाती। और ये सिफात तकाजा करती हैं कि एक इंसान अल्लाह को ही इलाह समझे और इंतहा दर्जे की मोहब्बत भी सिर्फ उसी के साथ करे। इंतहा दर्जे में उसके आगे झुके, अपना सर, अपनी पेशानी सिर्फ उसके सामने टिकाए और मांगे तो सिर्फ उसी से, किसी और के सामने हाथ ना फैलाए। ला इलाहा इल्ला अना फअबुदू, सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी की इबादत करो। तो मांगो तो मुझे से मांगो, झुको तो मेरे आगे झुको। क्यों? क्योंकि वो देने पर कादिर है। वो इतना अजीम है कि उसके आगे झुकना बाइस इज्जत है, बाइस जिल्लत नहीं है। तो इंसान जब अपने से किसी छोटी चीज़ के आगे झुकता है तो ये झुकना उसके लिए बाइस जिल्लत है। सूरह तोहा में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ननी इन्नल्लाह ला इलाहा अना फअबुदनी, कि बेशक मैं ही इलाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। तो अल्लाह के लिए इलाह के साथ रब का लफ्ज़ भी आता है, मगर इन दोनों में फ़र्क है। रब का मतलब मखलूक को पैदा करने वाला, उसको रिस्क देने वाला और उसका इंतज़ाम करने वाला। लेकिन इलाह का मतलब है जो इबादत के मुस्तहिक है, जिसकी इबादत की जाए और हकीकत में मोहब्बत, अताअत, तस्लीम, रज़ा और ताज़ीम पर मबनी होती है। और ये सिर्फ इलाह के लिए ही हो सकती है। इसमें दरअसल तौहीद अलूहियत की तरफ दावत दी गई है। जहाँ इलाह का लफ्ज़ आया वहाँ साद शिर्क की नफ़ी भी की गई है। ला इलाहा इल्ला अंता या ला इलाहा इल्लल्लाहु,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ الہ نام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، نہ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ہی خوبصورت دلیل دی گئی کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا اپنے ساتھ لے جاتا اور ان میں سے بعض پر چڑھائی کر لیتے۔ جب آرا بہت سی ہوں گی تو پھر ان میں سے آگے بڑھنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے ہر کوئی۔ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں۔ وہی عبادت کے لائق ہے اور تمام انبیاء بھی اسی بات کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں اور اس کے ہاں قبول بھی نہ ہو۔ جس نے اصل میں ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس گدھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، میں بھی اسی پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے۔ مطلب کہ جو اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں بھی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو پھر اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے، اس کی حفاظت، اس کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی صورت ہے کہ وہ الہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے تو تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں گے، یا ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے گا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو خاص قسم کی سیٹسفیکشن سے، اطمینان سے بھر دوں گا۔ اب دیکھیں، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے اندر ایک خلا، ایک خالی پن محسوس کرتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی سمجھتا ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا، جو وہ چاہتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حاصل تبھی ہوگا جب وہ اللہ کو مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے وقت نکالے گا، مثال کے طور پر ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرائض کی ڈیمانڈ کی ہے ان کو وہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیں گے، فقر کو دور کر دیں گے، وہ خلا، وہ خالی پن دور کر دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ مطلب انتہائی مصروف ہو جاؤ گے اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی اور تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔
اور ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، اور یہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے۔ کیا کوئی ایسا خالی پن ہم اپنے اندر تو محسوس نہیں کرتے؟ اور اگر کچھ ایسا خدا نہ خواستہ ہے تو پھر اس کو کانشیسلی دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور لا الہ الا اللہ پہ ڈٹ جائیں، جم جائیں، اور اسی کے اوپر بھروسہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خالی پن بھی دور ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اس کے دل کے اندر ایک خوف، ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اور اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جوانی انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے تو عبادت کر لیں گے۔ اور اسی طرح کے جو وسوسے اور اسی طرح کی جو خواہشیں ہیں وہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی انجوائے کرو۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہم اس عمر کو پہنچیں گے بھی، اور دوسرا یہ کہ اگر پہنچیں گے بھی تو بڑھاپا تو اپنے ساتھ 100 تکلیفیں لے کر آتا ہے۔ سب سے نکمی عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو دنیا کمانے میں گزار دے، اور جو سب سے نکما حصہ ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ لے؟ تو اس لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے اس طویل دن، وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، جب سورج قریب آ چکا ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت بخشیں، اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں بھی جگہ عطا فرمائیں، اور اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، لیکن اس عبادت اور فرما برداری میں کسی قسم کا شرک، دکھاوا، ریاکاری اور دنیا داری نہ ہو، تو اسے یہ عزت ملے گی۔ جو دنیا میں شوق اور رغبت سے خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے یہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور عبادت کے 2 اہم اصول ہیں، ان کو یاد رکھیں کہ جب تک یہ دونوں نہ ہوں تو کوئی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص، کہ جو بھی کچھ کرے اللہ کے لیے کرے، پورے خلوص نیت کے ساتھ کرے، اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے، اور اس کے دیدار کی خاطر یہ عمل کرے۔ اور دوسرا سنت پر عمل کرے، کہ جو بھی عبادت کرتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ جب عمل خالص ہوگا تو اس کے باطن کو خوبصورت کر دے گا، اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ الحسنہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو جو اس خوبصورت نمونے کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو احسن طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسی عبادت جو اسے پسند آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کرائٹیریا بتایا کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا، تو ہر کام کو بہترین طور پر انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھنی سکھائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، کیونکہ کبھی انسان کا اپنا نفس، کبھی شیطان کے وسوسے، اور کبھی لوگوں کی باتیں اور باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ عبادت ایک نماز کے بعد دوسری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کی
اللہ ہی بہترین طریقے پر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم فرائض عبادت میں کچھ کمی یا اضافہ کریں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ عبادت کے سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اعتدال کے ساتھ، میانہ ربی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ایسی عبادت کریں گے جس میں دوام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسے آئے گی کہ وہ عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں۔ عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جس بندے کے اندر عبادت کا زوم آ جائے تو وہ اللہ کو پسند نہیں۔ ابلیس کے اندر بھی اپنی عبادت کی وجہ سے خود پسندی آ گئی تھی، جس نے اسے آدم کے آگے جھکنے سے منع کر دیا۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر ساروں کی نفی کر دیتے ہیں، اپنے نفس کی بھی نفی کر دیتے ہیں۔ تو عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ایک دن اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا، اور اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا اور خالص ہو کر پڑھا، اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کا مطالبہ پورا کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین دعا بتائی کہ عرفہ کے دن بھی تمام انبیاء کی یہی دعا تھی، یہی کلمہ تھا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں شرک کی نفی ہے، اللہ کی تعریف ہے، وحدانیت کا ذکر ہے۔ اتنا کہنے سے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے والا مرتے وقت پڑتا ہے تو اس سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اس کلمہ پر موت آنے پر جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بنتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کلمہ کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اگر تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں اور دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر کسی نے دل کے یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہے تو یہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو اس کلمہ کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے نکال لیا جائے گا، خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، ان کی سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے اسی کلمے سے پکارا تھا اور ان کو نجات ملی تھی۔ تو اور سید الاستغفار میں بھی ہے اس کا ذکر، تو جو سید الاستغفار کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو صبح کو پڑھتا ہے اور فوت ہو جائے تو اس کی بخشش ہے، اور جو رات کو پڑھتا ہے اور صبح تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ انسان کا اللہ پر حق ہے کہ وہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرے، ہر مشکل میں سے پکارے، اس کے نام کا واسطہ دے کر پکارے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الہ کی صفات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت میں کسی بھی قسم کا شرک کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔